अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद के एक दलेर व्लॉगर और सहाफ़ी जनाब असद अली तूर जो हैं, जो अपना प्रोग्राम जो अपना व्लॉग करते हैं असद तूर अनसेंसर्ड के नाम से, और उनको गुज़िश्ता दिनों 3 अफराद उनके घर में घुस आए। ये बात अभी नहीं आई कहीं पे कि वो अंदर कैसे दाखिल हुए और उनके बेडरूम तक कैसे पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने या वो पहले से छुपे हुए थे जब ये घर पहुँचे, या जो भी सूरत हाल है ये उन्होंने नहीं बताया। वो 3 जो है वो उसकी वीडियोस जारी हो गई हैं, उसमें भागते हुए देखे जा सकते हैं, शक्लें वही हैं। खाकसार जो हैं वो भी तो चूँकि उनका भी तो पीछा होता रहा है जी खाकसार का, तो इसलिए इसी तरह की शक्लें होती हैं, इसी तरह के तलंगे होते हैं, उन्हें भागते हुए देखा जा सकता है। उनके अंदर एक ने मेरा ख्याल वर्दी भी पहनी हुई है, वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, तो मतलब ये बेसिकली ऑपरेटिव्स होते हैं, ये वो खुद नहीं होते। वो जिस तरह काले नहीं भेजे थे नवाज शरीफ के घर लंदन में, वैसे ही ये किराए के लोग होते हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है कि इतना कुछ करके तुमने आ जाना है, खुद जैसी है काम भी नहीं करते। कश्मीर में जाके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ बच्चे लड़न, अफगानिस्तान च जाके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ बच्चे मरन, ठीक है। चलो भाई गुस्सा ना करना, ए काम तो खुद कर लिया करो ना। वो जो कंट्रैक्चुअल एम्पलाइज होंगे ने ना, उन्होंने डेलीकेसीज का पता नहीं होता। मेरे से मेरा आईओ कहने लगा कि अगर आपका इतना प्रोफाइल है तो आपको तो यहाँ पे नहीं बैठे होना चाहिए। मैंने कहा तो फिर तो आपकी अकल का इलाज होना चाहिए ना, जिसको पता ही नहीं है कि वो इतने प्रोफाइल वाले बंदे को उठाने जा रहे, ठीक है ना। क्या ख्याल है? मतलब कहने लगा देखें इंडिया में आपके लिए वो लाइव मैराथन चल रही है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपके साथ हूँ। नहीं, वो उनको बताया जा रहा है, अच्छा जनाब वो बीबीसी ने भी खबर दे दी है, ये भी हो गया, ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा तुम्हारा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन, आपको पता होगा मुनासिब। ऐसा जितना बड़ा आपका प्रोफाइल है तो आपको तो यहाँ पे नहीं बैठे होना चाहिए। तो सवाल किनू कीता सी, हो गई बात। मैं कहा ये तो जनाब दी नलायकी पे दलालत करता है ना, कि आपने उठाने से पहले सोचा ही नहीं कि बंदा किस प्रोफाइल का है, इसके घर जाके इसका इंटरव्यू कर ले, बजाय इसको इस तरीके से उठा के लाए। खैर आगे चलते हैं। अब असद अली तूर साहब जो हैं वो बड़ी बागो बहार शख्सियत है। मैं जब उठाया गया तो सबसे पहले जिन लोगों का फ़ोन आया उनमें पहले नंबर पे एजाज सैयद साहब थे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर दे, आजकल वो भी ज़ेर इताब आए हुए हैं और हौसला दे, और निकल जाया करते हैं वो हैं असद। अपने एजाज सैयद साहब जो हैं बड़े चीते आदमी हैं। और उसके बाद जो दूसरा फ़ोन आया ना, वो जनाब असद तूर साहब का था, बड़ा हौसला दिया उन्होंने। और जो बंदा ऐसे वक्त में कह सकता है, मैं तो उस कम अज़ कम अगले 72 घंटे शौक में था ना जी, सदमे की कैफियत में था कि हमें नल वही की। तो खैर वो जो असद साहब जो थे वो फिर मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे। अब भी कभी कभार वो जो है ईद बकरीद के ऊपर उनसे राब्ता हो जाता है। असद तूर साहब जो प्रोग्राम करते हैं असद तूर अनसेंसर्ड, मेरा ख्याल ये था, और मुझे इस तशवीश का इजहार भी हुआ, और मैंने अपना जो प्रोग्राम हम करते हैं इमरान शफकत साहब के साथ मिलकर बैठक, उसमें इसका इजहार भी किया कि असद तूर साहब जो हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को, जो कि अदारों का कवर ले के आपको कौमी इंटरेस्ट बताते हैं, उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। और वहाँ पे तकरीबन 8-10 लोग थे, सब ने मेरी बात से एग्री किया कि हाँ वो नाकाबिले बर्दाश्त, वो जो है डेडलाइन क्रॉस कर जाते हैं। मैंने, अगर आपको याद हो तो, बच्चों के लिए एक वीलॉग रिकॉर्ड किया था कि आपको सोशल मीडिया पे कैसे बिहेव करना है, और उसके अंदर सबसे बड़ा तीसरा या चौथा नुक्ता मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की अफवाज और अफवाज के जो एसोसिएट अदारे हैं, उनके सरबराहों की ज़ात के ऊपर आपने पहली तो बात है नाम ही नहीं लेना, लेकिन इनडायरेक्टली भी कोई ऐसा अस्पर्शन नहीं डालना, वरना आपकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती। आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर क्रिटिसाइज कर लेंगे तो शायद आप काबिल माफ़ी हैं, लेकिन जब उनकी ज़ात के हवाले से आप कोई गैर मुहतात गुफ्तगू करेंगे तो कोई माफ़ी नहीं, ठीक है।
ان کا پرسنل اٹیک نہ آئے. پچھلے دنوں جب انہوں نے ایک ادارے کے سربراہ کے بھائی کی پروموشن کے حوالے سے خبر دی، میں گل ہے بھی اللہ معاف، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں اسد علی توردی. میں نے اس وقت سے دعائیں کر رہا تھا اور رات میں جلدی سو گیا اسد تور، اور مجھے صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ وہ واقعہ ہو چکا ہے. تو یہی گزارش یا سبق ہے آپ کے لیے. ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اور زندہ بھی رہنا ہے اور جیل میں بھی نہیں رہنا اور غائب بھی نہیں ہونا. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری مائیں جو ہیں وہ اتنے پوسٹر اٹھا کے اور اسمبلی ہال کے باہر مظاہرہ کر رہے ہوں اور کچھ کتے، 2 ٹانگوں والے کتے ان پہ بھونک رہے ہوں. آپ نہیں نہ چاہیں گے یہ. اس لیے یہ میرا سبق یاد رکھیے، یہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے، ایوی مینوں اتھے ہی دسیا گیا سی. ٹھیک ہے، تو آپ میرے کسی ٹویٹ کے اندر نام کسی بھی اس طرح کے بڑی شخصیت کا نہیں دیکھیں. ٹھیک ہوگا. تو ہم ایک راز کی گل دساں، وہ عمران خان کی بھی توہین کو اپنی توہین نہیں سمجھتے. تسی عمران خان کی توہین کر لیا کرو یار. ٹھیک ہے، یہ تسلی کر کے کہ یہ ادھر ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکریڈٹ ادھر ہی جا رہا ہے. لیکن آپ براہ راست نام لیں گے نا تو وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو. تو مائنڈ ہوا، اور اسد تور صاحب جو ہیں ان کی کونیوں پہ بٹ مارے گئے. مجھے یاد آ گیا، اسد کھرل ایک صاحب ہے، لاہور میں جرنلسٹ ہوتے ہیں، ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اسد کھرل صاحب کو لاہور کی ایئرپورٹ سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو پکڑ کے بظاہر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے لوگوں نے، لیکن ٹھیک ہے، بظاہر اسد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے افسروں نے ان کو باہر نکال کے، جو باہر وہ گھاس کے پلاٹ نہیں ہے وہاں پہ باقاعدہ لٹا کے مارا تھا، ان کی ٹانگوں کے اوپر اور ان کی انگلیوں کے اوپر. اسد کھرل صاحب ایک ویب سائٹ بھی چلاتے تھے، اپنا آن لائن ٹی وی بھی چلاتے تھے، بلکہ ان کا ٹی وی دیکھ کے تو ہمیں یہ والا شوق پیدا ہوا. ہم نے اپنا اسٹوڈیو بنایا. تو اسد کھرل صاحب جو تھے اس وقت میرے خیال ٹاؤن شپ کے علاقے میں تھے، شاید کہیں ٹاؤن شپ کے علاقے میں، اور اس سے ارد گرد ہی تھے. مجھے انہوں نے انوائٹ بھی کیا اپنے دفتر میں، حاضر بھی ہوا. تو انہوں نے بلکہ کہا کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ یہاں سے کچھ کر لیا کریں. میں ایڈی چھیتی قابو آنا ہوں کسی میرے نہیں پتا. اسد کھرل صاحب جو تھے نا، حالانکہ وہ اپنے آدمی تھے لیکن ان سے گستاخی ہو گئی، اور اپنوں کی غلطی معاف نہیں ہوتی. آپ امریکہ کے دوست ہیں تو آپ کی غلطی معاف نہیں ہوگی. آپ کے دشمن ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، آپ اس کے دوست ہیں تو آپ کی غلطی معاف نہیں ہوگی. یہاں پہ اپنوں کی غلطی معاف نہیں ہوتی. تو پھر اسد کھرل صاحب کو اچھی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ اتنے شوق میں چلے گئے کہ ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کروانا پڑ گیا. اب وہ ویلنسیا ٹاؤن میں بہت بڑا پلاٹ، ارد گرد کے بھی 2-3 وہ کر دیے ہیں، اب وہ ترقی ہو گئی. لیکن وہ جو تھا نا جی، وہ بہت ہی شاکنگ تھا میرے لیے کہ یار چلے ہم تو راندہ درگاہ ہیں، ہم تو ناقدین میں شامل ہیں. اسد کھرل تو اپنا بندہ تھا نا. ٹھیک ہے، اور دل و جان سے اپنا بندہ تھا. وہ پتہ چلا کہ وہ کوئی صاحب تھے، وہ اسامہ بن لادن اللہ کے امریکہ میں گڈیاں ششکا، ٹھیک ہے، بیلے ڈانسر، وہ والے صاحب جو تھے نا، ان کی انہوں نے تصویر سمیت خبر چھاپ دی تھی. اور وہ واحد ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ خبر تھی جس نے ان صاحب کو ڈاکومنٹ کیا تھا. اس کے بعد اس سے پہلے سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیشنز تھی، یا ان کا اپنا پرسنل پروفائل تھا. وہ چوتھے کے دن ہاتھ میں جام پکڑ کے گاڑی کے ساتھ چابی لاتے ہوئے جو تصویر جب اپنی کھینچ کے اپلوڈ کرتے تھے نا، یہ لوگوں کے پاس وہ تھی. انہوں نے اسے نیوز فارم کے اندر نا فارمیٹ کر دیا. اب پتہ نہیں ساڈے پرا اسد کھرل دے ذہن وچ کی آیا. ٹھیک ہے، اس نے ڈاکومنٹ کر دیا تو پھر معافی نہیں تھی، تو پھر اس میں سزا ملی. تو خیر یہ والا جو ہے نا سلسلہ، یہ والی جو غلطی ہے کہ آپ ان کی طرف براہ راست کریں، یا تو بھائی جان پھر میرا مطلب ہے کہ چلے جائیں یہاں سے، باہر جا کے تو اپنی مرضی کی باتیں کریں، طٰہٰ صدیقی کی طرح، حسین حقانی کی طرح. اگر نہیں جا سکتے، مطلب میرے کو تو ویزے دی فیس نہیں کی، اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر یہاں پہ رہیں، تو یہاں کے جو انڈکلیئرڈ اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، جان ہے تو یہ اسد تور بھائی، یہ 5 روزہ میچ ہے.
اس کو T20 کی طرح مت کھیلیے، ٹھیک ہے، ٹپ ٹپ کیجئے میاں داد کی طرح نا، اگرچہ اس کو بیچارے کو بیٹنگ کا موقع نہیں مل رہا، لیکن میاں داد کی طرح ٹپ ٹپ کیجئے، ایک وکٹ روکیے، ٹھیک ہے، اور ابھی 4 دن پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، میں نے اس پرسپیکٹو میں بات کی ہے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، تو 4 دن ابھی باقی ہیں، تو ابھی ٹپ ٹپ کریں یار، اتنی بال اچھل کے آ رہی ہے، منہ کے اوپر بال آ رہی ہے، اتنی وہ ادھر سے فاسٹ بالر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جب ان کا ختم ہوگا نا اسپیل ان دونوں فاسٹ بالرز کا، تو پھر جب اسپنر آئے گا تو پھر اس کو وکٹیں چھوڑ کے کھیلیں گے، ماریں گے بار پھینکیں گے، لیکن اس کو ذرا روک کے کھیلیں، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کو آؤٹ کر کے ہم 162 کے اوپر ریکارڈ قائم کرتے ہیں اور 62 پہ ساری ٹیم اپنی آؤٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، راشد عظیم والی ٹیم، کیا نام تھا ان کا تو خیر اسد طور صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جی، اور ان کی کونیوں کے اوپر جو ہے وہ مارے گئے بٹ جو ہیں، اسد کھل سے میں نے اس کو ایسوسیٹ اس لیے کیا کہ ان کی انگلیوں کے اوپر مارے گئے تھے بٹ، اور انگلیاں توڑی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ان سے لکھا تھی نا تم نے خبر، تو ان کو بھی یہی ساتھ میں اس طرح کی بات، ڈائلاگ سیم تھا، تو خیر وہ پھر ان کو باندھ کے چلے گئے، شور مچانا شروع کیا تو وہ باندھ کے چلے گئے، تصویر میں جاتے ہوئے واضح نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو لے جایا گیا اور وہاں پہ، اور جو ہے وہ ہاسپٹل میں وہاں پہ انہوں نے پھر اپنی مرہم پٹی کروائی، اور یہ وہ ملک ہے، یہ ان کیلس بے رحم گھٹیا ذلیل کمینوں کا ملک ہے کہ جہاں پہ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بیماری ہے مرنا پڑتا ہے اس بیماری کے نتیجے کے اندر، یہ پھر بھی اتنے ذلیل کمینے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، لیکن اب شروع ہو گئے، پھر صبح انہوں نے پٹے کھول دیے ان کے، میں نے 6 بجے دیکھا تو یہ ڈاگیز نہیں تھے سوشل میڈیا کے اوپر نا، لیکن یہ آئے ہیں تقریباً کوئی 10 بجے آئے ہیں، اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ان میں سے ایسے ایسے بکاؤ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں سگریٹ انڈسٹریز سے لاکھوں روپیہ لے کے ان کے حق میں ویلا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اتنے کے گھٹیا لوگ ہیں، بکاؤ ہیں، مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کہ ہم سے ویلا کروا لو اتنے پیسے لے کے، تو وہ لاکھوں روپیہ لے کے تو ویلا کرتے ہوئے پائے گئے جاتے ہیں، اور وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا، ٹھیک ہے، تو ایسے ذہنی بیماروں کو نا، جن کو صرف پیسے کے لیے ہے وہ اپنا سارا کچھ ہے، تو ان کو نظر انداز کر دیا کریں، ٹھیک ہے، آپ بھی تو انہی کی جا کے گھستے ہیں نا وہاں پہ، ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیا کریں، تو 2 باتیں، ایک تو ان ذہنی مریضوں کو نظر انداز کریں، نہیں برداشت کر سکتے بلاک کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ ہیں تو یہ جو میں نے ابھی کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج، ان کے سربراہان یا ان سے ایسوسیٹڈ ادارے کے سربراہان کے کسی سربراہ کا نام نہیں آپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ لکھا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی یا ان کے بارے میں کوئی نشاندہی کی ہے یا گفتگو کی ہے یا خبر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی سیکیورٹی کو رسک پہ ڈال دیا ہے، یہ میری اب تک کی لرننگ ہے، کیا پتہ بھائی انہوں نے کوئی نئی ریڈ لائن لگا دی ہو اور ہمیں نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم اس ریڈ لائن کی مسلسل وائلیشن کرتے جا رہے ہیں، تو باقی اسد طور تو گئے، رگڑے گئے، 2 دفعہ رگڑے گئے، پہلے ان کے خلاف جعلی مقدمہ ہوا، میں نے اس پہ بھی ویلاگ کیا تھا، اب ان کے ساتھ یہ ہوا، جو باقی بچ گئے ہیں ان کو ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں، کل نو پوے میں نہیں لے جان اور تسی کہو چنگا عقل مند سی رضی دادا سانو ایڈوائزاں کردہ آپ چکیا گئی، بظاہر اپنی طرف سے تو بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ جو بھی آپ کو سپیس اویلیبل ہے اس میں رہ کے بات کی جائے، تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ نہ کیا کریں یار، اپنے ہی ادارے ہیں نا یار، اپنے ہی لوگ ہیں نا یار، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کہہ کے نا تو بس گزر جایا کر، اللہ تعالیٰ اسد علی طور کو جلد از جلد صحت دے، ہم ان کو اور ان کے طوطے برفی کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وارننگ دی گئی ہے ان کو، یہ وارننگ آخری تھی، اب یہ کوالیفائی کر گئے ہیں ابصار عالم صاحب والے کیٹیگری کے اندر، اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا اگر یہ باز نہیں آتے، اور یقیناً نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اسد پھر ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ ہوگی جو کہ ابصار عالم حیدر صاحب کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے، ہماری گزارش ہے اسد ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیں یار،
آپ سے بس یہی تمنا ہے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ کی انسینسرڈ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا